नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 99 टीवी आपकी खिदमत में पेश करता है हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया प्रोग्राम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि हिजामा कुकिंग है क्या? हिजामा एक ऐसा प्रोसेस है जो जिस्म से फासिद मादों को खारिज करता है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ट्रीटमेंट उसका एक हिस्सा हिजामा है। हिजामा की तरफ से जो फासिद मादे ब्लड वेजल्स में आ जाते हैं, जो खून की रगों को ख़राब करते हैं, जब हिजामा करते हैं तो फासिद मादे निकल जाते हैं। ऑटोमेटिकली दिल या दिल के रगें जो मर्ज से मुतासिर थी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद होना शुरू हो गई। हिजामा करने वाले के लिए ज़रूरी ये है कि वो हिजामा के अमल से वाकिफ़ हो और हिजामा ट्रेनिंग लिया हुआ हो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हम आपको बता दें आज हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम साहब से, जो तिब्बे नबवी पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। 99 टीवी स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम साहब का हम दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नईम साहब, हम आपसे सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में जानने के लिए ये बात पूछते हैं कि तिब्बे नबवी है क्या? साजिद साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर तरफ लोग तिब्बे नबवी का अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन रहे हैं बात, और तिब्बे नबवी के ट्रीटमेंट के मुतालिक भी सुन रहे हैं। तिब्बे नबवी ये दो अल्फाज का एक मजमुआ इस्तिलाह है। तिब मेडिसिन्स और नबवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबवी तिब या प्रोफेटिक मेडिसिन्स इन अदर कैन से इन इंग्लिश ऑल्सो। तो तिब्बे नबवी प्रोफेटिक मेडिसिन ये दरअसल में ये सिर्फ एक मेडिसिन्स या वे ऑफ ट्रीटमेंट ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि एक आदमी के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अहवाल को ये मुकम्मल कंप्लीट अहाता करता है। ये सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि मैं ये कहूँ कि उसूल हिफ़्ज़ान सेहत भी है। जैसे कि एहतियात इलाज से बेहतर है। एक आम जो है ज़रबुल मिसल है, हम सुनते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, कि अगर बीमारी आने से पहले एहतियात किया जाए तो फिर जो है बीमारी नहीं आएगी, फिर इलाज की नौबत भी नहीं आएगी। तो उसूल हिफ़्ज़ान सेहत के एक आदमी को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसको कैसे सुबह करनी चाहिए, ये तिब्बे नबवी में है। उसकी दोपहर कैसी हो, ये तिब्बे नबवी में है। उसकी शाम कैसे हो, तिब्बे नबवी में है। कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, और खाने के औक़ात क्या मुतय्यन कैसे करने चाहिए, और किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और कैसे कैसे मशरूबात हमको पीने चाहिए, किन हालतों में नहीं खाना चाहिए क्या क्या, और किन हालतों में क्या क्या खाना चाहिए। ये तो हो गई बात कि एक आम ज़िंदगी को अहाता की हुई है। फिर यह है कि अगर बीमारी इन सारी बातों के बावजूद मशीयत इलाही के तहत मर्ज़ था और मर्ज़ लाहक़ हो गया, तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए। मरीज़ के लिए हिदायत है, फिर मरीज़ के मकान वालों के लिए, अहले खाना के लिए अहकामात है कि मरीज़ के साथ कैसा सलूक किया जाए, क्या खिलाया क्या पिलाया जाए। फिर न सिर्फ मरीज़ और मरीज़ के घर वाले, बल्कि मुआलिज के लिए भी अहकामात है कि मुआलिज किस अंदाज से और किस मर्ज़ में क्या क्या दवाएँ दे, उसकी भी एक मुख्तसरन एक फ़हरिस्त हमें मिलती है, निशानदेही की गई है। और फिर इयादत करने वालों के लिए भी है, न सिर्फ जो है मरीज़ के लिए अहकामात है, न मरीज़ के घर वालों के लिए न सिर्फ है, और बल्कि मुआलिज के लिए है, बल्कि इयादत करने वालों के लिए भी है कि वो मरीज़ की इयादत करने जाएं तो पहले तो उसकी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तो एक रिवायत में मुख्तसरन यहाँ अर्ज़ कर दूँ ताकि 99 के जो है टीवी के सामीन भी इस इयादत की अहमियत को बेहतर अंदाज से समझ सके। कि रिवायतों में आता है, एक हदीस पाक का मफ़हूम है
کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، جو مریض کے گھر پہنچنے تک، پھر مریض کے گھر سے واپس اس کے مکان پہنچنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور نہ صرف ساتھ رہتے ہیں بلکہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اس کے لیے۔ کیا سبحان اللہ۔ اب بتائیے، بظاہر صرف جو ہے ایک آدمی ہے، کسی کی مزاج، دوست کی مزاج پرسی کے لیے، کسی پڑوس کی مزاج پرسی کے لیے جا رہا ہے اور حال احوال پوچھ کے واپس آ رہا ہے، لیکن ایک روحانی معاملہ، باطنی معاملہ یہ ہے کہ 70,000 فرشتوں کا جھنڈ ہے، ایک بڑی فوج ہے، 70,000 اندازہ لگائیے، ملائکہ ایک فوج کے ساتھ وہ جا بھی رہا ہے، آ بھی رہا ہے، اور وہ ملائکہ یوں ہی نہیں بلکہ ساتھ نہیں چل رہے ہیں بلکہ دعائیں مغفرت کرتے جا رہے ہیں اس عیادت کرنے والے کی۔ تو یہ اس سے بھی ترغیب ملتی ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، کہ مریض کو اس کے حال پہ نہ چھوڑ دے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کے بیماری کی صورت میں اس کے گھر جا کر عیادت کرے۔ پھر عیادت کرنے والے اس کے لیے بھی احکامات ہیں۔ جب اب بات چل چکی ہے تو میں ضمناً کچھ عرض کر دوں کہ گھر جائیں، جا کر کے اس کی کیفیت پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد تسلی بخش اس سے گفتگو کریں، کہیں کہ ارے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ اگر چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تسلی بخش بات کہیں۔ اور زیادہ دیر بیٹھنے کی ممانعت ہے، ایسا نہیں کہ چلو آپ ملنے گئے، بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ، وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، اس کو آرام کرنا ہے، گھر والے ہیں کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں، اخلاق میں ہیں، مربت کے مارے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ بیٹھے جائیں، ایسا بھی نہیں، یہ بھی حکم دیا گیا ہے، جاؤ مزاج پرسی کرو، اچھی تسلی بخش گفتگو کرو، اور پھر یہ کرو کہ اپنے لیے بھی دعا کرواؤ، کیونکہ مریض مرض کی حالت میں بھی اللہ کی خود کے منزل میں ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جہاں آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، عیادت کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ تم بھی مریض سے اپنے لیے دعا کروا لو، پھر دعا کر کے آپ کچھ دیر گفتگو کر لو، تسلی بخش گفتگو کر لو، پھر وہاں سے زیادہ زحمت دیے بغیر مریض کو اور اہل خانہ کو وہاں سے آ جاؤ۔ اب اسی طریقے سے طب نبوی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے صحت کی حالت میں، ان بریف میں آپ کو اس کا ڈسکرپشن دے رہا ہوں، عام صحت کی حالت میں زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، اور پھر حالت مرض میں کیسے گزارنا چاہیے، اور نہ صرف مریض بلکہ عیادت کرنے والے اور طبیب، ان سب کے احکامات کو جب یکجا کر دیا جاتا ہے تو ایک برانچ آف میڈیسن، بلکہ ایک سسٹم میڈیسن بن جاتا ہے جو طب نبوی کہلاتا ہے۔ جی، تو اس میں غذائیں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، کھانے پینے کے طریقے بھی ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں کہ آپ بات کریں تو کیسے انداز سے بات کریں، بڑے بچوں سے کیسے بات کریں، بچے بڑوں سے کیسے بات کریں، اور کھانے کے احکامات ہیں کہ کھانے کے متعلق میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ عام طور پہ کافی گفتگو اس پر ہوتی ہے کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی وقت پہ کھا لینا چاہیے، صبح ہو کھا لو، دوپہر کھا لو، شام کھا لو، لیکن یہاں اسلام کا نقطہ نظر اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیوں؟ کہ باڈی کی جو نیڈ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، ہنگر کی شکل میں، بھوک کی شکل میں جو نمودار ہوتی ہے، وہ مختلف اوقات میں، مختلف حیتوں میں اور مختلف کیفیتوں میں الگ الگ ہوتی، ہر مرتبہ ایک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وقت کا تعین کر دینا، تعین وقت غذا کے لیے کر دینا، یہ طب نبوی میں نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ تو حکم یہ ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور اس کو جو ہے قدیم اطباء نے بھی جو ہے اسے بھوک کو بھی دو قسمیں بیان کی، ایک اشتہائے صادق اور اشتہائے کاذب، جھوٹی بھوک اور ایک سچی بھوک۔ اب جھوٹی کیا ہے؟ اور آپ کو بھوک تو نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو ہے ایک اچھی ڈش رکھ دی گئی، بریانی سامنے جو ہے پروسی جا رہی ہے، اس کی خوشبو سے جو ہے بھوک لگنے لگ جاتی ہے، تو یہ سچی بھوک نہیں ہے، یہ
جھوٹی بھوک کہلائے گی، اشتہاء کاذب۔ سچی بھوک وہ ہے کہ اب اندر سے واقعتاً آپ کو بھوک لگے، جیسے پیاس لگتی ہے سچی پیاس، ویسے ہی جو ہے ایک سچی بھوک بھی ہے جو آپ کو جو ہے غذا کی طرف اس کا رجحان ذہن جاتا ہے۔ تو جب بھوک لگے تب کھانا کھا لو۔ طب نبوی میں کھانے کا اصول یہی ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور تھوڑی سی بھوک باقی رہ جائے کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ یہ اتنا پیارا کھانے کا اصول طب نبوی میں ہم کو ملا ہے کہ کئی ریسرچ سائنٹسٹ نے اس کو ریسرچ کیا، بہت سے طباء نے اس پہ گفتگو کی، کئی مقالے لکھے جا چکے، کئی لیکچرز اس عنوان پہ ہو چکے کہ صرف یہ ایک ایسا کھانے پینے کا ہم کو ایک اصول دیا گیا ہے کہ آدمی اگر یہ صرف ایک اصول پہ قائم رہتا ہے تو کافی حد تک امراض سے دور رہ سکتا ہے۔ ایک واقعہ میں تاریخ کا عرض کر دوں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم جلوگر تھے تو آپ کا ایک معجزہ شق القمر کا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا جو معجزہ ہے، تو وہ آپ کا معجزہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ظاہر ہوا تو وہ چاند جو 2 ٹکڑے ہوا تھا، پہاڑ کی اس طرف آدھا اس طرف آدھا، تو وہ صرف ملک عرب کے لوگ نہیں بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں چاند ظاہر تھا سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہندوستان میں بھی وہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے۔ ہندوستان کے ایک راجا تھے، وہ بھی جو ہے اپنے محل کے چاندنی پر چہل قدمی کر رہے تھے، وہ بھی دیکھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، تو صبح اٹھے دریافت کیے۔ کمیونیکیشن اتنا ڈیولپ نہیں تھا اس زمانے میں جیسا کہ آج ہے کہ نیوز ٹی ویز کے ذریعے، میڈیاز کے ذریعے انن فارن ساری دنیا میں پہنچ جائے، نہیں۔ کچھ عرصے میں ان کو اطلاع ملی کہ عرب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے ہیں جن کا وہ معجزہ تھا کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا۔ تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ ایک وفد کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ اور نبی سے مل کے آؤ، دیکھ کے آؤ کہ ان کے احوال و قوائف کیا ہیں۔ تو ایک وفد تیار ہوا، وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے۔ ان میں ایک وید بھی تھے، حکیم، وہ بھی آئے۔ اب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، پھر وہاں کچھ عرصہ رہ کے مسلمانوں کی خدمت کرنا، پھر وہاں کے کیا کیا حالات ہیں پورے علاقے مجھے رپورٹ دینا۔ تو اس طریقے سے وید پہنچے وہاں پہ، اور بہت سارے وفد پہنچا۔ تو وید نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہوں گا، آپ مسلمانوں کی یہاں خدمت کروں گا، اور آپ میں جو بھی بیمار پڑتا ہے آپ اجازت دیں کہ میں ان کا علاج کروں، جب تک میں رہوں گا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ سے ارشاد فرمائے آپ نے جو ہے کہ جو بھی بیمار پڑے تمہیں علاج کے لیے آئے۔ تو اس کے بعد وہ وید ایک عرصہ مسلمانوں میں رہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب واپس آنا چاہتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ حاضر ہوئے، آ کے بولے کہ بھئی میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ کے پاس آئے، آ کے پوچھے کہ کیا بات ہے کہ میں اتنے عرصے سے آپ کے پاس ہوں لیکن آپ کے پاس سے کوئی ایک مسلمان بھی میرے پاس علاج کے لیے نہیں آیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ بھئی ارے ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، حضور جب ہم کو حکم دے چکے تھے کہ کوئی بیمار پڑے تو آپ پاس آؤ، تو اگر ہمیں کوئی بیمار پڑا تو برابر ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس علاج کے لیے نہیں آئے تو صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بیمار نہ پڑے۔ تو اس وحید نے کہا کہ ارے اتنے لوگ ہیں آپ اور اتنے عرصے میں ایک بھی بیمار نہیں پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل کوئی نہیں پڑا، تبھی تو آپ کے پاس نہیں آئے۔ تو پھر آپ لوگ ایسا کرتے کیا ہیں جی جس کی وجہ سے آپ بیمار نہیں پڑے، کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، جو ملا کھا لیتے ہیں، جو ملا ہم پی لیتے ہیں، اور نہ کوئی ایسا کوئی خاص دواؤں کا استعمال ہے، نہ کوئی خاص طور طریقہ ہے۔ ہاں البتہ ایک اصول ہم کو ہمارے رسول نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھوک لگی تب کھانا کھاؤ،
اور ابھی تھوڑی بھوک باقی رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، اینڈ ممکن ہو کہ ایک ہی اصول پہ پابندی کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بیماری نہیں پڑتا. تو اس وید نے کہا کہ میرا سارا ویدانت ایک طرف ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خال یہ ایک حکم ایک طرف ہے. دیکھیے کھانے پینے کا جو اصول ہے ہم کو جو دیا گیا ہے کتنا بنیادی ہے. عام طور پہ صرف یہ ایک ہی اصول کو ہم صحیح معنوں میں اپناتے نہیں ہیں، اسی جس کی وجہ سے ہم مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں، یا تو جو ہے بھوک سے پہلے کھاتے ہیں. صبح ہوئی، ناشتہ کا وقت ہوا، نکال دیا گیا، کھانا پروسا گیا، بھوک نہیں ہوتی لیکن کھانا کھا لیتے ہیں. اور دوسرا ابھی بھوک باقی تو کیا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن کھانا رکتا نہیں، اور لذیذ کھانے ایسے بن جاتے ہیں کہ جو ہے نہ منہ کو روکنا آسان ہوتا ہے نہ ہاتھ کو روکنا آسان ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایک تو کھانا کھانے کے لیے سچی بھوک ضروری ہے، اور دوسری بھوک تھوڑی بچا کر کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا ضروری ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایک اہم اصول ہے کھانے پینے کے ضمن میں جو طب نبوی کا اصول ہے. اب یہ کھانے پینے سے ہٹ کے اب سونے کا ہے. سونے جاگنے کا بھی ہے اصول طب نبوی میں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ رات جیسے ہو جلد سے جلد سویا جائے. سنت طریقہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے رات کا کھانا کھا لیتے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جاتے اور عشاء کی نماز کے فوری بعد آرام فرماتے. جیسے میں آج کل کے موسم اور وقت کے حساب سے عشاء ہمارے پاس 8 سوا 8 بجے ہو رہی ہے، تو 9 بجے سمجھیے آپ 7:30 بجے رات کا کھانا ہوا، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 9 بجے کے قریب سویا جائے، پھر 10 11 12 1 2 3 بجے کے آس پاس میں آپ اٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ 9 to 3 9 سے 3 کی جو نیند ہے، آج اس پہ مکمل ریسرچ سارے ڈیولپڈ کنٹریز کر چکے ہیں کہ بیسٹ سلیپنگ آورس ہیں 9 to 3. کوئی آدمی 9 to 3 اگر آرام کر لے تو پھر اس کو بقیہ 18 گھنٹوں میں پھر اس کو سونے کی حاجت نہیں آتی. لیکن کوئی آدمی ان 6 گھنٹوں کو سونے کے لیے استعمال نہ کرے، وہ بقیہ 18 گھنٹے بھی اگر سوئے تو جو ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوگی. اصول کے خلاف. اصول کے خلاف. تو طب نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے فوری بعد سویا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتیں سخت ناپسند تھیں. 2 میں ایک تو عصر کی نماز کے بعد سونا. عصر کی نماز، عصر اور مغرب کے درمیان سونے کی کافی ممانعت آئی ہے حدیثوں میں، بلکہ وعیدیں آئی ہیں کہ فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی عصر کی نماز کے بعد اگر سوئے، اس کے بعد اس کا دماغ معوف ہو جائے، وہ دوسروں پر الزام دھرتا نہ پھرے کہ اس کے سونے کی وجہ سے اس کا دماغ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو عصر کی نماز کے بعد سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں تھا. 2 باتیں سخت ناپسند تھیں: عصر کے بعد سونا، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا، گفتگو کرنا. مگر ہمارے پاس کا مزاج عام طور پہ جو ہے اس کے برخلاف ہے کہ ہمارے پاس گفتگو کی محفلیں ہی جو ہے رات میں 8 9 بجے کے بعد ہوتی ہیں. یہ صحت کی خرابی کی سب سے اہم ترین وجہ ہے ہمارے پاس. غذاؤں کی بے ترتیبی، اس کے بعد جو ہے نیند کا وقت پہ نہ ملنا، یہ صحت کے خرابی کی اہم ترین وجہ ہے. اگر اس کو ہم اختیار کر لیں، صرف کھانے پینے کی سنتیں اور سونے جاگنے کی سنتیں اختیار کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے سے آدھے سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ بے خوابی ہے، سلیپ لیسنس ہے، اور مائگرین ہے، آدھے سر کا درد ہے، اور دوسرے نروس ڈس آرڈرس ہے، سلیپنگ ڈس آرڈرس ہے، جنرل مائالجیا ہے، اور کئی یہ اعصابی تناؤ سے متعلق جتنے بیماریاں ہیں، اگر صحیح وقت پہ آدمی کو نیند مل جائے نا تو اس کو جو ہے بالکل راحت ہوتی ہے، اور کئی قسم کی جو ہے وہ امراض سے بچ سکتا ہے. پھر وہ امراض کے نتیجے میں اس کے کانسیکوینسز کے طور پر بعد میں پھر اس کے جو
میڈیسنس کیمیکلز اس کو زندگی بھر لینے پڑتے ہیں، اس سے بھی جو ہے بچا جا سکتا ہے. تو ایک طب نبوی کیا ہے؟ ایک زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کا طریقہ، حالت صحت میں بھی اور حالت مرض میں بھی، ان سب کو احاطہ کرتا ہے ایک طب، جس سے کہتے ہیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ طب نبوی سے کن امراض کا جو ہے علاج کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کون سے امراض ہیں جسے اس کے اندر دوائیں لی جا سکتی ہیں؟ تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح سے ان تمام امراض میں، موذی امراض بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے امراض ہیں، تو ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ ضرور اس بارے میں بھی تفصیل روشن. اچھا، اہم ترین سوال ہے یہ. طب نبوی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ زندگی کے اصول اور پھر کچھ مفرد دواؤں کا بھی تذکرہ ہے، پھر غذاؤں کی بھی تعین کی گئی، کیسے کیسے کیا کھائیں، کیسے کیسے کھائیں. پھر تیسرا حجامہ، الحجامۃ الاسلامیہ، الحمدللہ بہت کامن آج کل جو ہے لوگ اس سے متعارف ہیں. تو حجامہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے جسم کے بیماریوں کو ایلیمنیٹ باڈی سے کرتی ہیں. جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ پرانے سر کا درد، کرونک مائگرین جو ہیں، آج دنیا بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ مختلف میڈیسنس لے رہے ہیں، برسوں سے لے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کم نہیں ہو رہا ہے. اب حجامے کے اس کے اسپیسیفک پوائنٹس کے 1 2 3 سٹنگز کے اندر کرونک مائگرین الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم کو جو ہے کھانے میں، ناشتے میں، صبح کے کھانے میں کھجور کو کھانے کا حکم دیا گیا کہ ناشتے کے ساتھ میں کھجور استعمال کریں. اس سے جسم میں جراثیم مر جاتے ہیں، جراثیمی امراض میں جراثیم ختم ہو جاتے ہیں ناشتے میں کھجور کے استعمال سے. اور سرکے کا ہم کو استعمال کا حکم دیا گیا. شہد کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ جو شخص ہر مہینہ 3 دن نہار منہ 3 بار شہد چاٹ لے، حضور فرماتے ہیں کہ اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوگی. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی چھوٹی سی ہے، صرف 3 دن نہار منہ 3 بار شہد چاٹ لے تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی. اسی طرح حجامہ کے پوائنٹس میں ایک مڈ اسکیپولر ریجن پہ ایک پوائنٹ ہے، یہاں پر وہاں کے متعلق روایت ملتی ہے کہ جو اس مقام پر حجامہ کروائے گا، وہ حجامہ کروانے کے بعد اگر کسی مرض کے لیے اگر وہ دوا نہ بھی کھائے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیا دیکھیے. اور اس طریقے سے بھی اب آپ ہم کو جو حکم یہ غذاؤں میں یہ بھی ملتا ہے کہ 2 مختلف فل مزاج غذاؤں کو حضور جو ہے یکجا نہیں فرماتے تھے. یعنی گرم چیزیں ہیں، ٹھنڈے ہیں، پھر وہ ہے مختلف سب چیزیں ہیں. بیک وقت جیسا آج کل ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا ہے کہ جو ہم ڈنرز خاص طور سے ہمارے شادی اور ولیموں میں ہوتے ہیں، یہ بہت ہی ہمارے منہ کے لیے لذت دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، لیکن ہر زبان کو ٹیسٹ دینے والی چیز باڈی کے لیے بھی اچھی ہو ضروری نہیں ہے. تو کھانے کے تک تو کافی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مختلف ٹیسٹ کی چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے دوستوں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 1 سالن 2 سالن ایسے استعمال کرتے تھے اور ملا کے نہیں کھا. جیسے ایک مچھلی کے ساتھ دودھ کے استعمال کی ممانعت آئی ہے، اور روایت میں یہ آیا ہے کہ جو شخص مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ استعمال کرے گا اسے سفید دھبوں کی بیماری برس لیوکوڈرما لاحق ہوگا. تو ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. بہت ہی یہ ہمارے سمر میں آئس کریمس اور ملک پروڈکٹس کا کافی استعمال ہوتا ہے، تو جو ہے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے کہ مچھلی کے بھی چیزوں کے ساتھ ہم لوگ آئس کریم سے احتیاط کر لیجئے نا. جب دودھ کی ممانعت ہے تو آپ پھر ملک پروڈکٹس کا بھی آپ احتیاط کر لیجئے. اور خاص طور سے میں 99 ٹی وی کے سامعین سے ایک التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے شادی اور ولیمے کے ڈنر کے مینو میں آپ لوگ مچھلی کے ساتھ میں ایسے میٹھے نہ رکھیں جس میں جو ہے ملک پروڈکٹس کا استعمال ہوتا ہے.
بلکہ بغیر ملک پروڈکٹس اور بغیر کریم کے کوئی میٹھا بنتا نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ڈنر کے ٹیبل سے مچھلی کو ہٹا دیں، کیونکہ وعید آئی ہے کہ مچھلی اور دودھ کا ملا کر کے استعمال کریں گے تو سفید دبے. تو صرف وقتیہ تھوڑی سی دیر کی لذت کے لیے کیوں جو ہے اپنی صحت اور ایک قوم کی جو ہے صحت سے کھلواڑ کریں. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے مچھلی کے ساتھ ایسے ڈشز نہ رکھیں. تو مچھلی کے ساتھ دودھ استعمال کرنے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے، آسمان کے نیچے بکیٹ رکھی ہوئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے اور دھوپ کی وجہ سے جو ہے وہ پانی گرم ہو گیا، تو وہ دھوپ میں گرم ہوا پانی بھی نہانے کی ممانعت ہے. وہ نہانے سے بھی سفید دھبوں کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے 2 چیزیں، ایک مچھلی کے ساتھ دودھ ملانا اور دوسرا دھوپ میں گرم ہوئے پانی کو نہانا. تو اس سے بھی دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں اس سے متاثر ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہاں کہتے ہیں کہ ہاں ایک میرے مریضہ ہیں، وہ میں ان سے پوچھا کہ یہ سفید دھبوں کا آپ کو پہلے مرض تھا نہیں تھا تو بعد میں کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا، میں پوچھا کہ آپ مچھلی کے ساتھ دودھ؟ تو بولے کہ میرے خود جو ہے والد فشریز ڈپارٹمنٹ میں تھے، ہم لوگ جو ہے اکثر مچھلی کھاتے تھے اور ہم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مچھلی کے ساتھ جو ہے دودھ نہیں پینا چاہیے. ہم اکثر جو ہے مچھلی کھاتے تھے اور دودھ پیتے تھے. اب بعد میں جو ہے ان کو وہ ڈس آرڈر ان کو پیدا ہو گیا. تو اس طریقے سے بعض غذاؤں کی ممانعتیں بھی ہیں اور بعض غذاؤں کو کھانے کی تاکید بھی ہے. تو ان تاکیدوں کو اور ممانعتوں کو ہم اگر شامل کر لیں اپنے زندگی کے معمولات میں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارے امراض جس سے کہ آج ایک قوم پریشان ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور ایک صحت مند قوم بنا سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ پہلا سیشن جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکٹر محمد عبدالنعیم صاحب کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. ایسے ہی مختلف سیشنز چلتے رہیں گے اور دلچسپ معلومات سے آپ کو سرفراز کرتے رہیں گے. 99 ٹی وی آپ کی خدمت میں ایسے ہی دلچسپ پروگرام پیش کرتا رہے گا. دیکھتے رہیے 99 ٹی وی، آپ کا اپنا پسندیدہ چینل. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 99 ٹی وی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے ہیلتھی انڈیا ہیپی انڈیا پروگرام. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ حجامہ کوکنگ ہے کیا؟ حجامہ ایک ایسا پروسیس ہے جو جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے. تو آیورویدک سسٹم ٹریٹمنٹ اس کا ایک حصہ حجامہ ہے. حجامہ کی طرف سے جو فاسد مادے بلڈ ویزلز میں آ جاتے ہیں جو خون کی رگوں کو خراب کرتے ہیں، جب ہم حجامہ کرتے ہیں تو فاسد مادے نکل جاتے ہیں. آٹومیٹیکلی دل یا دل کے رگیں جو مرض سے متاثر تھی الحمدللہ صحت مند ہونا شروع ہو. حجامہ کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حجامہ کے عمل سے واقف ہو اور حجامہ ٹریننگ لیا ہوا ہو